हया एपिसोड 14। और जब दिल उदास हो, भारी हो, खफा हो और कोई सुनने वाला ना हो तो इसको चाहिए अपने रब के सामने झुक जाए और अपने दिल की हर बात इससे कह दे। वो भी भारी दिल के साथ आंसू पहुंचती वजू करके जानी नमाज पर बैठ गई। दीवार के पार देखो तो अब तक कुर्सी पर सर झुकाए बैठा था। अल्लाह ने तुम्हें मुझसे मिलवाना था, तुम मेरे मुहाफिज हो, तुम्हें मेरी हिफाजत करनी है। गूंज गूंज कर आने वाली अल्फाज बदल गए थे। भोरपन की पुरशिकवा इमारत अब अपनी तमाम तरानाई के साथ खड़ी थी। वहीं ढलवान के सब्जे पर समाया और शहरी घास पर बैठे थे। समाया चौकड़ी मारे बैठी थी, जबकि शहरी एक टांग लंबी किए और दूसरी को अपने सिमत मोड़े दोनों हाथ घास पर लगाए हुए था। इनसे कुछ फासले पर अनाया और ज़यान तस्वीरें बनवा रहे थे, जबकि बेचारा शेरवान अकेला बैठा मोबाइल पर झुका था। शहरी, अब आगे क्या सोचा है तुमने? समाया घर से दूर यहाँ हया का किरदार निभा रही थी। वो शायरी को ज़्यादा से ज़्यादा मसरूफ़ रखने की कोशिश करती थी ताकि इसका ध्यान दूसरी चीज़ों की तरफ कम जाए। शायरी को साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत थी, मगर रोज़ाना के मुख्तलिफ मोटिवेशनल लेक्चर इसकी विल पावर बढ़ाते जा रहे थे। वो खुद इस जहर से दूर होता जा रहा था। क्या करना है? वापस जाएंगे, बहुत से केस हैं, इनको देखेंगे। वो एक हाथ हवा में उठाता बोला, करियर का बताओ? समाया ने घास को जमीन से खींचते पूछा तो शायरी कदरे हैरत से सीधा हुआ। तो मेरी जान, ये कैरियर नहीं है। समाया ने अपना फोन वाला हाथ इसके बाजू पर मारा। ये चीप अल्फाज मुझे मत बोला करो। और वो हंसा। भाई, ये मोहब्बत का इजहार होता है। हाँ तो अपनी मोहब्बत से ही कहना। वो खफासी हो गई थी, तभी शेरवान वहां आ गया और खफकत से बैठते बोला, बंदा घर पर अकेला रह ले पर दो ऐसे दोस्तों के साथ कभी ट्रिप पर ना आए जिनकी बंदियां हों। ख्वार ही होता है कुत्ते, मुझे छोड़कर खुद दफा हो गए। वो अच्छा खासा तपा हुआ था। वैसे ऐसी कौन सी बातें हैं जो कपल्स बैठकर करते हैं और खत्म ही नहीं होती? वो सुनने को हम तन गोश हुआ। बच्चे नहीं सुनते। शायरी ने संजीदा सा दूर आसमान पर देखते हुए कहा, बकवास नहीं करो। समाया नहीं थी। शेरवान, ऐसा कुछ नहीं है, मैं और शायरी अच्छे दोस्त हैं बस। हाँ हाँ, सारे कपल्स पहले यही कहते हैं। बाय द वे, यू गाइस मेक अप नाइस कपल। शेरवान ने दोनों को बारी बारी देखा और मोबाइल पर झुक गया। समाया ने घूर कर शेरवान के झुके सर को देखा। मैंने ये फैसला हमजा भाई पर छोड़ रखा है। वो दोबारा दोनों हाथ जमीन पर टका कर बैठ गया। और मैंने तुम पर, समाया ने कहना चाहा मगर बस मुस्कुरा कर रह गई। 2 बजे से अब 7 बजने को आए थे। हया कमरे से नहीं निकली थी। हमजा थाने से अभी वापस आया था। हया किचन में नजर नहीं आई तो वो भी ऊपर आ गया। वो बेड पर मुंह पर दुपट्टा लिए पड़ी थी। हमजा ने इसे देखा, फिर ड्रेसिंग के सामने जाकर रेस्ट वॉच उतारने लगा। फरीहा मिली थी, कह रही थी रात का खाना हम इनकी तरफ खाएं। वह सेफ खोलकर अब शर्ट्स देख रहा था। सो रही हो? वो पीछे मुड़ा। 8 बजे तक निकलेंगे हम, देख लो कपड़े वगैरह, फिर पहुंचने में भी आधा घंटा लग जाएगा। एक शर्ट और जीन्स निकाल कर इसने बेड पर उछाले। हया नहीं हिली। वो मतवार सा एक घुटना बेड पर रखे इस पर झुका। हया? वो इसके चेहरे से दुपट्टा हटाकर इसका बाजू हिला रहा था। हया ने डर कर आंखें खोली, मगर हमजा का हाथ वहीं रुक गया। तुम्हें तो बुखार है। इसका जिस्म वाकई तप रहा था। हमजा ने बगौर इसके चेहरे का जायजा लिया। चेहरे पर आंसू खुश्क हुए पड़े थे और आंखें सुर्ख मतवार थी। तुम रो रही थी? मगर क्यों? वो अभी भी वैसे ही झुका हुआ था। हया बेड का सहारा लेकर उठी और क्राउन से टेक लगाई, मगर हमजा बस ततूरी से देख रहा था। मैं ठीक हूँ, वो मुश्किल बोल पाई और हमजा ने इस्तना में सर हिलाया। आ रहा है नजर। वो ड्रेसिंग की तरफ मुड़ा, फर्स्ट एड बॉक्स में से एक गोली निकाली और साइड टेबल पर पड़े जग से पानी गिलास में अंडेला। वो गोली और गिलास हया को थमाते बोला, तुम आराम करो। हया ने गोली पानी के साथ अंदर उतारी और गिलास वापस से पकड़ाया। मैं फरीहा से माजरत कर लूंगा। मेरी कोने में पड़कर ना रोने वाली बीवी रो रो को बुखार में तप रही है अब। इसने गिलास हया के हाथ से थामा और बेड से उतरा। आई बड़ी। बुखार में तपती हया कानों ने वाजिया सुना और माथे पर बल पड़े, बदतमीज। ये छोटा सा चकोर कमरा था जो सकलैन मेंशन का ड्राइनिंग रूम कहलाता था। हमजा हाथ सोफे की पुश पर फैलाए, टांग पर टांग धरे, टी शर्ट और इस पर ब्लेजर पहने सामने बैठा सकलैन की बात सुन रहा था, जो इससे किसी फायरिंग से होने वाले हादसे का तज़किरा कर रहा था। हमजा मखसूस मुस्कुराने और सर हिलाने पर इत्तफाक कर रहा था। हमजा, तुम हमारे दोस्त हो लेकिन खिंचे खिंचे रहते हो। सकलैन ने कबाब की ट्रे हमजा की तरफ बढ़ाई और हमजा ने एक कबाब उठाते शुक्रिया कहा। क्या है सकलैन साहब, बंदा सियासतदानों से जितना दूर रहे बेहतर है, वरना ये अपने साथ आपको भी डबो जाते हैं। वह मुस्कुराते हुए कह रहा था और सकलैन ने कहकर लगाया, स्मार्ट बॉय। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। कबाब मुंह में रखते इसने खुदा का शुक्र अदा किया।
सकलैन ने मुझे कुताव दिया, पर ये नकली खुसरे को ग्रोह की खबर मैंने ही तुम्हें दी थी। वो बस दूर अपनी मूंछ एक तरफ से घुमा रहा था। हमजा ने चाय का कप मेज पर रखा और दोबारा टांग पर टांग जमाई। जी, और ये भी जानता हूँ कि ये ग्रोह आपके हरीफ के कोई करीबी लोग चला रहे हैं। आपने इनको नीचा दिखाने के लिए ये सब किया। वो इत्मीनान से बोला तो सकलैन की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। ये जो तुम एक कदम आगे रहते हो ना, ये ही तुम्हारी बात मुझे अच्छी लगती है। वो उसे सराहने के अंदाज में, और हमजा ने सर को खम दिया। शुक्रिया। अब बताओ, बीबी हाजन को कब रिहा कर रहे हो? सकलैन ने एक और साबुत कबाब मुंह में रखते पूछा, और हमजा की मुस्कुराहट सिमटी। इसका फैसला अदालत करेगी। वो एकदम संजीदा नजर आने लगा था। मैं फैसला कर रहा हूँ, इसे छोड़ दो। सकलैन ने कबाब की प्लेट की तरफ इशारा करते इत्मीनान से कहा, और हमजा के चेहरे पर मुस्कुराहट वापस आई। तो ये काम था जिसके लिए आप इतनी जल्दी मचा रहे थे। मगर अफसोस सकलैन साहब, इसका फैसला अदालत ही करेगी। वो अब मुतमईन नजर आने लग गया था। ओहो हमजा, मुझे कल सुबह वो आजाद चाहिए। वो बड़े काम का बंदा है या बंदी है, वट। सकलैन ने हवा में हाथ मारा। मुझे वो आजाद चाहिए कल सुबह। एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए वो आगे को झुका। हमजा ने सोफे के पुर्श से हाथ उठाया और इसी के अंदाज में आगे झुका। मैं बता चुका हूँ, इसका फैसला अदालत करेगी। किस किस को मारोगे हमजा? सकलैन मुस्कुराते हुए सीधा हुआ। हमजा ने नासमझी के अंदाज में से देखा। मतलब वाज़ेह है बेटा, पहले अपनी मंगेतर, फिर माँ बाप, और ये तुम्हारा भाई। किस किस को मारोगे? वो हमजा की आंखों में आंखें डाले बोला। चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार थी। हमजा को लगा जैसे किसी ने इसके सीने में छुरी उतार दी हो। वो एकदम बहुत संजीदा नजर आने लगा था। चेहरे का तनाव बढ़ गया था। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? नहीं, असलियत बता रहा हूँ। तुम्हारी बीवी बहुत मासूम है। हमजा की उंगलियां सोफे के पुर्श में धंसती चली गई। सर दर्द से फटने लगा। मैंने किसी को नहीं मारा, वो मुश्किल बोल पाए, और सकलैन ने कहकर लगाया। ऑफ कोर्स तुमने नहीं मारा, मगर जिम्मेदार तुम हो। तुम्हारी फजूल की जिद है। अब की आवाज करख्त हो गई। हमजा के गले में गिल्टी डूब कर उभरी, आंखों में खूर उतरने लगा था। इसने 2 उंगलियों से कनपट्टी को सहलाया। मुझे वो बीबी हाजन कल तक बाहर चाहिए, वरना अंजाम के जिम्मेदार हमेशा की तरह तुम खुद होगे। वो अपनी कमीज झाड़ता रौनक से खड़ा हुआ। कातिल। आखिरी अल्फाज हमजा के कानों में गए और वो तेज तेज कदम उठाता गाड़ी तक आया। कातिल, कातिल, कातिल। अल्फाज गूंजने लगे थे, एसाब शल हो रहे थे, खून खोलने लगा था। इसका दिल चाहा वो सब बर्बाद कर दे, तहस नहस कर दे। सब मंजर नजरों के सामने घूमने लगा था। रानिया, मामा, बाबा, कातिल, कातिल, कातिल। हया आज कमरे से बाहर नहीं निकली थी। जोहर होने में भी वक्त था। इसकी तबीयत संभली हुई थी। वो नीचे आई, किचन का चक्कर लगाया। वहां बाहर से मंगवाए खाने के डब्बे पड़े थे। ऐसे ही डब्बे इसके मेज पर ऊपर कमरे में भी पड़े थे, जो यकीनन हमजा इसके लिए रख कर गया था। वो इसका ख्याल रख रहा था। हया मुस्कुराती लाउंज में आकर बैठ गई। हमजा को 11 बजे से क्लैन की तरफ जाना था। वो जानती थी। भूख का एहसास बढ़ने लगा तो अपने लिए टोस्ट बनाने वो किचन में आ गई। घड़ी की सुइयां आहिस्ता आहिस्ता फासला तय कर रही थी। 12 से 1, 1 से 2 और 2 से 3 बज गए थे। हमजा अभी तक नहीं आया था। हाँ, वो अक्सर देर से ही आता था, मगर वो बोर हो रही थी तो इंटरकॉम उठाकर कान से लगाया। दूसरी तरफ जमशेद था। जी सर। आवाज सुने बगैर वो बोला, और फिर हया की आवाज सुनकर माजरत करने लगा। सॉरी मैडम, मुझे लगा सर है। इट्स ओके। ये बताओ हमजा कब से गया हुआ है? वो सोफे पर नींद दराज थी। 11 बजे गए थे, मगर 12 बजे से पहले वापस आ गए थे, वो सोचते हुए बोला। और हया का मुंह हैरत से खुल गया। फिर वो दोबारा नहीं गया? इसे जैसे तसल्ली नहीं हुई थी। नहीं। ओके, हाँ हाँ, सब ठीक है। हया परेशान की खड़ी हुई। पहले शहरी के कमरे में देखा, वो खाली था। फिर ऊपर स्टडी रूम में देख कर आई, वो वहां भी नहीं था। कमाल है। वो बड़बड़ाती वो नीचे आई और फिर किसी ख्याल के तहत बेसमेंट की तरफ बढ़ी। वो भी खाली था, मगर वो उतरती चली गई। वहां अंधेरा था, मगर ऊपर से आती रोशनी में चीजें साफ दिखाई दे रही थी। कॉन्फ्रेंस मेज की दूसरी तरफ नीचे इसे किसी वजूद का एहसास हुआ तो वो इसकी तरफ चली गई। वहां अंधेरे में कुर्सी से टेक लगाए, एक टांग लंबी फैलाए, दूसरे को अंदर को मोड़े हमजा बैठा था। वह इसके सामने दराजे नो बैठ गई। हमजा, यहाँ क्यों बैठे हो? वो अंधेरे में इसके चेहरे की तासुरात टटोल रही थी। हमजा ने चौंक कर आंखें खोली और सर कुर्सी से हटाया। हया, मैं कातिल नहीं हूँ। इसकी आवाज गीली महसूस होती थी। तुम एक अच्छे इंसान हो हमजा, किसने कहा तुम कातिल हो? वो कर्ब से आगे हुई। सकलैन कहता है मैं सबको मार देता हूँ। मैंने रानिया, बाबा को मारा, और अब? इसने कर्ब से आंखें बंद की। मैं तुम्हें भी मार दूंगा। हमेशा इस बात पर तोड़ फोड़ कर देने वाला हमजा आज तकलीफ की इंतहा पर बेबस बैठा था, साकत बैठा था।
ہونٹ ہلتے نظر آتے تھے، آنکھوں کا کرب نظر آتا تھا۔ حیا تڑپ کر تھوڑا اور آگے ہو گئی۔ حمزہ، میں تمہیں سننا چاہتی ہوں، تم بولو جو تمہارے دل میں ہے، بولو پلیز۔ اس نے بے ساختہ حمزہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے تھے، یخ ٹھنڈے۔ کچھ رہا ہی نہیں بولنے کو۔ رانیہ کو میں نے کھو دیا، ماما و پاپا کو اپنی ضد کے آگے کھو دیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے میں واپس چھٹی جوائن کروں۔ رانیہ مجھے بلاتی رہی، میرے پاس وقت نہیں تھا، میرے پاس کسی کے لیے وقت نہیں تھا، اور آج ایک لمحے کو ان کو دیکھنے کے لیے ترستا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی تھی، سینہ، آنکھیں سب جل رہا تھا۔ وہ تینوں مجھ سے ناراض ہیں، وہ مجھ سے بات نہیں کرتے، میں نے سب کو مار دیا، میں نے سب کو مار دیا۔ بیسمنٹ کی خاموشی میں اس کی دل سوز چیخیں بلند ہوئیں، اور حیا کو لگا اس کا دل کٹ گیا ہے۔ وہ ٹوٹا پڑا تھا، بکھرا ہوا، ایک ایک ٹکڑا۔ حیا اس کی آنکھوں میں کچوں کی طرح چپتے دیکھ رہی تھی۔ حمزہ، حیا نے دونوں ہاتھ اس کے گالوں پر رکھے اور اس کی اپنی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ تم نے کچھ نہیں کیا، سب جھوٹ کہتے ہیں، رانیہ، ماما، بابا کو تم پر فخر ہے۔ حمزہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ حیا نے فوراً تیز تیز گردن استناب میں ہلائی۔ ان کو اپنے حمزہ پر فخر ہے۔ حمزہ نے اپنی خود غرضی کے پیچھے لاکھوں لوگوں کی جان داؤ پر نہیں لگائی۔ نہیں، ان کو مجھ سے نفرت ہے، سب مجھے اس کا قاتل سمجھتے ہیں۔ آنسو اس کی آنکھوں کے کانوں پر چمکنے لگے تھے۔ میں نہیں سمجھتی۔ حیا نے پیچھے ہوتے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں دبایا۔ حمزہ کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ ہاں حمزہ، تم قاتل نہیں ہو، تمہیں بس گلٹ ہے کہ تم ان کو وقت نہیں دے پائے، اور گلٹ زہر ہے، انسان کو اندر سے مار دیتا ہے۔ حمزہ نے نفی میں سر ہلایا، مگر حیا بولتی گئی، تم اپنی ڈیوٹی کی وجہ سے ان کو وقت نہیں دے سکے، اگر تمہیں یہ گلٹ ہے تو نکل آؤ اس گلٹ سے یار۔ ہم سب زندگی میں غلطی کرتے ہیں، غلطیوں سے پاک فیصلے خدا کے ہوتے ہیں، انسانوں کے نہیں، مگر بہتر وہ ہے جو ان غلطیوں کو تسلیم کر کے تسبیح کر لے، آئندہ خیال رکھے، نہ کہ اس روگ میں خود کو مار لے۔ سر کہتے ہیں ایک عورت کا بچہ اس کے سامنے بیٹھا کھیل رہا تھا، وہ ٹب میں گر کر ڈوب گیا اور مر گیا۔ حمزہ، وہ عورت پاگل ہو گئی، اسے گلٹ تھا کہ وہ اسے بچا نہیں سکی، پر میری جان، دراصل اس بچے کے لیے اللہ نے ہی یہ لکھا تھا۔ وہ اپنے الفاظ پر غور کیے بغیر بولتی جا رہی تھی۔ ہم سب بہت بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں، لیکن یا تو مانتے نہیں یا پھر مان کر سوگ میں چلے جاتے ہیں۔ ہم ان کو قبول نہیں کرتے، ان کو صحیح کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ حمزہ، معاف کر دو خود کو، پلیز معاف کر دو۔ جو غلطی ہو گئی ہے اب تک، اس کے لیے خود کو معاف کر دو۔ تم خود کو معاف نہیں کرو گے تو کوئی نہیں کرے گا۔ یہ ہونا تھا، جس نے جب مرنا ہے وہ مر جائے گا حمزہ، جس کے ساتھ جب بگڑنی ہے بگڑے گی۔ تم کتنے بھی ذہین ہو، اگر میڈیکل تمہارے فیلڈ میں نہیں ہے تو تم کامیاب نہیں ہوگے۔ تم کتنا بھی پیار دو، اگر اللہ نے وہ انسان تمہارے لیے نہیں چنا تو وہ کبھی تمہارا نہیں ہوگا، پھر بہانہ کچھ بھی بن جائے۔ ہم ذمہ دار نہیں ہوتے، ہم لوگوں کو معاف کرتے ہیں، لوگوں سے معافیا مانگتے ہیں، پر خود کو اپنی غلطیوں کے لیے معاف کیوں نہیں کرتے؟ کیوں ان کو روگ بنا کر زندگی عذاب کر لیتے ہیں؟ ہم اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا اور خود کو معاف کرنا کب شروع کریں گے؟ تم آج ابھی خود کو اس تکلیف سے نکال لو۔ جو تمہارے ساتھ ہوا اس میں تمہاری غلطی نہیں تھی، پلیز خود کو معاف کر دو، پلیز۔ اور تم قاتل نہیں ہو، سمجھے؟ تم قاتل نہیں ہو۔ وہ اسے ہلا رہی تھی اور وہ استناب میں سر ہلانے لگا۔ وعدہ کرو خود کو معاف کرو گے۔ دوسروں کی معافی کے لیے پہلے خود اپنی غلطی کو تسلیم کر خود کو معاف کرنا ضروری ہے۔ حمزہ، تم ان کو وقت نہیں دے پائے، آج اس غلطی کو معاف کر دو، خود کو معاف کر دو۔ ہاں ہاں، وہ اتنا کہہ پایا۔ حیا اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اپنے ساتھ کا احساس دلاتی رہی۔ کتنی دیر وہ بیٹھے رہے یوں ہی ہاتھوں میں ہاتھ لیے۔ کافی دیر بعد حیا کو حمزہ کی آواز سنائی دی، کیا تم نے مجھے میری جان کہا تھا؟ اس کی آنکھیں بند تھی۔ حیا نے زبان دانتوں میں دبائی اور مسکراہٹ چھپاتے ہوئے بولی، مجھے یاد نہیں۔ حمزہ نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور اپنی پھیلی ٹانگیں سمٹی نہیں۔ میں نے سنا تھا تم نے مجھے میری جان کہا تھا۔ وہ ابرو اٹھائے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو اب؟ حیا نے موضوع بدلنا چاہا اور حمزہ نے استناء میں سر ہلاتے تیسری بار پوچھا، کیا تم نے مجھے میری جان کہا تھا؟ حیا نے اس کے ہاتھ چھوڑ دیے اور چونکڑی مار کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ کہا تھا، اور اب جب میں نے اپنی اتنی انرجی ویسٹ کی ہے بولنے میں اور تم اچھا بھی محسوس کر رہے ہو تو انعام تو بنتا ہے۔ سو مسٹر حمزہ، آئی ہگ یو، وہ سرساز سی بولے۔ اسی کے انداز پر حمزہ کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ اس نے اپنے ہاتھ آگے بڑھا کر اسے اپنے طرف آنے کا اشارہ کیا اور وہ جی جان سے مسکرائی، ہاتھ تھاما اور گھٹنوں کے بل کھڑی ہوتی، دونوں بازو اس کے گلے میں ڈال کر اس کے گال سے گال مس کر دیا۔ میں نہیں کہتا تھا تمہارا نام بے حیا ہونا چاہیے، وہ سرگوشی سے انداز میں بولا۔ حیا نے سر اس کے کندھے سے اٹھایا
اور مصنوعی خفگی سے گھورتے دوبارہ اسے گلے لگ گئی اور ہلکی سی سرگوشی کی، آئی لو یو۔ حمزہ نے دونوں بازو اس کے گرد باندھتے اتنی احتیاط سے سرگوشی کی، استغفر اللہ۔ حیا نے ہلکا سا کہکا لگایا اور حمزہ نے اپنی گرفت اور مضبوط کر دی، استغفر اللہ۔ ایک بار پھر آواز سنائی دی، دونوں نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر میز کے نیچے سے سیڑھیوں کی طرف دیکھا۔ آواز وہ پہچان چکے تھے۔ حیا حمزہ سے الگ ہو کر کھڑی ہو گئی۔ حمزہ نے اپنے ہاتھ ہوا میں اٹھایا تو حیا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ سامنے شہری کھڑا تھا جو واپس مڑ رہا تھا۔ میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ اس نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا۔ حیا حمزہ نے نظروں کا تبادلہ کیا۔ رک کوئے، حمزہ نے اسے آواز دی اور وہ واپس مڑے بغیر رک گیا۔ اب دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے اس کے پیچھے کھڑے تھے۔ حیا کے گال گلابی پڑے ہوئے تھے۔ میں نے نیا پرفیوم لیا تھا، وہی دیکھ رہی تھی کہ یہ کیسا ہے۔ حمزہ نے حیا کی طرف دیکھتے بائیں آنکھ دبائی اور حیا نے اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کر دی۔ او ہو، اچھا تو آپ لوگ پرفیوم کھیل رہے تھے۔ وہ سر ہلاتے واپس ان کی طرف مڑا۔ میں نے بھی مال روڈ سے نیا پرفیوم لیا تھا۔ حمزہ بھائی بتائیں کیسا ہے؟ وہ اپنی شرٹ کے اندر سے کھینچ کر آگے ہوا اور حمزہ نے اسے گلے لگا لیا اور ہلکے سے سرگوشی کی۔ شرم تو نہیں آتی؟ شریف لوگوں کے گھر بغیر اجازت گھستے ہو۔ اس نے شہری کو اپنی پوری قوت سے دبایا اور وہ کراہا۔ حمزہ نے گرفت ڈھیلی کی تو وہ بولا، شریف لوگوں کو چاہیے باہر کا دروازہ بند کر لیں۔ حمزہ نے مسکراتے ہوئے اسے خود سے الگ کیا۔ زبان چلنے لگ گئی ہے۔ شہری نے سر کو خم دیا۔ الحمدللہ۔ بھائی سے ہی ملتے رہو گے، مجھے بھی بتاؤ گے پروگریس کہاں تک پہنچی؟ وہ ان دونوں کی سرگوشی سے بے نیاز بولی تو شہری جھٹ بولا، بھابھی مجھے گھر سے بھیج کر یہاں پروگریس ہی تو ہوئی ہے۔ اس نے دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھا کر زمین کی طرف اشارہ کیا اور حیا نے دوسرے ہاتھ سے حمزہ کا بازو تھاما۔ استغفر اللہ۔ اور کتنے ماہ بعد اس گھر نے سب کو ایک ساتھ ہنستے دیکھا تھا۔ یہ صبح پورے پاکستان پر ایک جیسی اتری تھی، وہی سورج، وہی گرمی، مگر حمزہ کے گھر میں یہ عام دنوں سے مختلف تھی۔ شہری واک کے لیے گیا ہوا تھا مگر اکیلا۔ حمزہ کے کمرے میں جھانکو تو حمزہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑا ریسٹ واچ باندھ رہا تھا اور ذرا کی ذرا نظر وہ پیچھے بیڈ پر سوئی پڑی حیا کو بھی دیکھ لیتا۔ گھڑی باندھ کر وہ بلیزر نکالنے لگا۔ حیا نے کروٹ لی، نیمے ہوئے آنکھوں سے حمزہ کو دیکھا۔ وہ خود میں مگن تھا اور مسکرا کر دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ مس حیا اگر آپ جاگ گئی ہیں تو اٹھ کر غریبوں کو ناشتہ کروا دیں، کچھ حساب چکانے جانا ہے۔ وہ حیا کی کھل کر بند ہوتی آنکھیں دیکھ چکا تھا۔ مسز، اس نے نیند میں تسبیح کی۔ اوکے مسز حمزہ۔ وہ بیڈ سے اپنا والٹ اٹھائے جھکا اور حیا نے چہک کر آنکھیں کھولی۔ پیار، احترام سب تھا اس کی آنکھوں میں۔ تھوڑی دیر وہ یوں ہی جھکا رہا۔ ناشتہ بنا دو، اس کے گال کے ساتھ اپنی انگلیاں مس کرتے وہ پیار سے بولا۔ شہری آیا تھا تمہیں واک کے لیے بلانے۔ وہ دوبارہ کھڑا ہوا تو حیا بھی اٹھ بیٹھی۔ اوہ، پھر وہ نہیں گیا؟ گیا ہے مگر اکیلا۔ حمزہ نے پرفیوم خود پر چھڑکا۔ آ جاؤ نیچے، بھوک لگ رہی ہے۔ وہ باہر کی طرف بڑھا اور حیا نے استناء میں سر ہلایا۔ تھوڑی دیر بعد وہ نیچے اتری تو حمزہ اور شہری کسی کرکٹ میچ پر تبصرہ کر رہے تھے۔ تم نے مجھے کیوں نہیں اٹھایا واک کے لیے؟ بالوں کو جوڑے میں باندھتی وہ کچن کی طرف جا رہی تھی۔ آپ سوئی ہوئی تھی غالباً، آپ نے اپنی صبح دیر تک سونے رہنے کی عادت نہیں بدلی۔ وہ سنجیدگی سے کہتا دوبارہ حمزہ کی طرف متوجہ ہو گیا اور حیا اس کا طنز سمجھتی مسکراتی ہوئی کچن کی طرف چلی گئی۔ اسے حمزہ کے لیے سینڈوچ اور شہری کے لیے پراٹھا، آملیٹ اور کافی بنانی تھی۔ حمزہ اٹھ کر پچھو ونڈو پر بازو لگائے کھڑا ہو گیا۔ وہ کام کرتی رہی، حمزہ ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا اور یہ تب ہی تھا کہ جب اچانک شہری نے ریموٹ زمین پر پٹکا اور چلانا شروع کر دیا۔ حیا بدحواس کے کچن سے نکلی اور حمزہ پہلے ہی وہاں پہنچ چکا تھا۔ شہری اس کے بازو میں مچل رہا تھا۔ مجھے وہ چاہیے، مجھے دے، مجھے وہ چاہیے۔ شہری کیا ہو گیا ہے؟ حیا اس کی طرف لپکی تو وہ غرایا، پیچھے رہیں مجھ سے، پہلے مجھے نکلی پاؤڈر دیتی ہیں، اب میرے بھائی کو بھی مجھ سے چھین لیا۔ وہ ہانپ رہا تھا۔ شہری! حمزہ نے اسے چپ کروانا چاہا۔ حیا کو سمجھ نہیں آیا یہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ تو رہنے دے حمزہ بھائی، مجھے گھر سے نکال کر آپ لوگ اپنی لائف پلان کرنے لگ گئے ہیں۔ آپ نے اتنا نہیں سوچا میں ٹھیک نہیں ہوں؟ اس نے صوفے پر رکھے کشن یکے بعد دیگر زمین پر پٹکے۔ مجھے نہیں پتا، مجھے وہ چاہیے، وہ چلایا اور حمزہ نے اسے کالر سے پکڑ کر ایک تھپڑ جھڑا۔ شہری نے دوبارہ آنکھیں بند کر کے کھولی، ہاتھ منہ پر رکھا۔ کیا چاہیے؟ ہاں بول کیا چاہیے؟ حمزہ اس کو کالر سے پکڑ کے پوچھ رہا تھا اور وہ معصومیت سے بولا، مجھے جونیئر حمزہ چاہیے، جو مجھے شہری چاچو کہہ کر بلائے۔ ہاتھ بستور منہ پر تھا۔ حیا نے بے یقینی سے اسے گھورا
اور حمزہ کا دل چاہا وہ اسے 2 تھپڑ اور لگائے۔ یہ بات تو آرام سے نہیں کہہ سکتا تھا، یہ ڈرامہ کرنا ضروری تھا۔ وہ اب دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر کھڑا تھا۔ آپ لوگ مجھے اگنور کر رہے تھے، یوں نہیں چلے گا۔ اگر یوں ہی کرنا ہے تو مجھے نہیں پتا، مجھے بھی میری بیوی چاہیے۔ وہ بچے کی طرح کشن گود میں دبائے ہاتھوں کا پیالہ بنائے منہ اس پر دھر کر بیٹھ گیا۔ سمایا پسند ہے؟ حمزہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ پھیلاتے پوچھا۔ ہاں۔ وہ حیران ہوا، شاکڈ ہوا، پریشان ہوا۔ آپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں بھائی، وہ میری دوست ہے بس۔ وہ بے یقینی سی کیفیت میں بولا تو حمزہ نے اس کے کندھے سے ہاتھ اٹھایا۔ اچھا چلو پھر میں ماسی سے انیکا کے لیے بات کرتا ہوں۔ حمزہ کھڑا ہونے لگا اور شاعری نے جھٹ سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ سمایا پسند ہے۔ کچھ دیر پہلے کی ڈرامہ بازی غائب ہو گئی۔ حمزہ نے گہرا سانس لیا اور کچا ونڈو سے حیا کو اشارہ کیا۔ حیا نے وہیں سے اس ڈرامے باز کو دیکھا اور سمایا کو فون ملایا اور وہ فون پر بول رہی تھی۔ مس سمایا، کیا آپ میری دیورانی بننا پسند کریں گی؟ وہ دوبارہ اسی بیٹھک میں بیٹھا تھا مگر اب کہ وہ باروب لگ رہا تھا، چہرے پر اطمینان تھا۔ ثقلین صاحب، انسان کتنا معصوم ہے نا، اسے لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے جال بن رہا ہے پر اصل میں اللہ ہمارے لیے اس بندے کے ذریعے رستہ بنا رہا ہوتا ہے۔ ثقلین کو سمجھ نہیں آئی وہ کیا کہنا چاہتا ہے پر حمزہ کا اشارہ ثقلین کی باتوں کی وجہ سے حیا کے ساتھ اس کے رشتے کی ابتدا کی طرف تھا۔ ثقلین بیزار نظر آتا تھا۔ آپ کی حاجن بی بی کا ٹرائل شروع ہو جائے گا کل سے اور ہم کوشش کریں گے کہ معصوم لڑکیوں کے دھندے اور ڈرگ ڈیلنگ کے جرائم، قتل وغیرہ ملا کر 2 بار پھانسی کی سزا تو ضرور ہو۔ وہ مسکراتا کھڑا ہوا۔ ثقلین نے کچھ کہنے کو لب کھولے تو حمزہ بولا، اور ہاں آپ کے ایک سکینڈل کی ویڈیو ہے میرے پاس۔ اس نے سوچنے کے انداز میں ناخن سے ابرو کھجائی۔ غالباً کسی کلب کی ویڈیو ہے، اور خود ہی سر ہلاتے ہوئے بولا۔ ثقلین کے منہ پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ میں تمہیں، وہ عنایت سے انگلی اٹھاتا آگے بڑھا اور حمزہ نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے۔ ہاں سوچنا بھی نہیں، اس کی بہت سی کاپیز ہیں جو میں نے اپنے دوستوں، کولیگز، فیملی کو بانٹ دی ہیں اور ہدایت کی ہے کہ اگر مجھے اور میری فیملی کو کچھ ہوا تو وہ ویڈیو میڈیا کو دے دے۔ دین یو نو، عزت بھی جائے گی اور منسٹری بھی جائے گی۔ سو اسٹے اوے فرام می اینڈ مائی فیملی۔ اس نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی اور لمبے لمبے ڈاگ بھرتا باہر نکل گیا۔ ثقلین نے اپنی ویسٹ کو اتار کر صوفے پر دے کر مارا۔ باہر رات اتر رہی تھی، وہ بھی تھانے سے آیا تھا اور اب بالکونی میں زمین پر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ جب حیا اسے کافی دینے آئی، اس کے ہاتھ سے کپ پکڑتے اس نے حیا کو دیکھا۔ وہ پہلے سے زیادہ تیار لگ رہی تھی۔ کہیں جا رہی ہو؟ مگ لبوں سے لگاتے اس نے پوچھا اور حیا نے آنکھیں سکڑی۔ میں نے کہاں جانا ہے؟ نہیں، میرا مطلب اتنا تیار ہوئی ہو۔ اس نے شانے اچکائے اور حیا کا دل چاہا اس کی کافی میں منہ ڈبو دے۔ بدتمیز! اصل میں نا میرا ایک عدد شوہر ہے، ہاں کافی زیادہ کھڑوس ہے، پر کیا کروں، بیوی حقوق تو پورے کرنے ہی ہوتے ہیں نا، تو سوچا تھوڑا تیار ہو جاؤں تاکہ جب میرا تھکا ہارا شوہر گھر پر آئے تو خوبصورت بیوی کو دیکھ کر اس کی ساری تھکن دور ہو جائے۔ وہ تو شروع ہی ہو گئی تھی اور حمزہ مگ کو دوبارہ لبوں سے لگاتا مسکرایا، اور پھر جب مگ ہٹایا تو وہ سنجیدہ تھا۔ کتنا بولتی ہو تم! حیا نے اپنی منڈیاں بھیج کر بہت سا غصہ اپنے اندر اتارا۔ آئی ہیٹ یو! پیر پٹکتی وہ کمرے میں چلی گئی۔ حمزہ نے انگلی سے ماتھا کھجایا اور مسکراتے ہوئے ایک طرف پڑا اپنا فون اٹھایا، فیس بک کھولی اور اسکرول کرنے لگا۔ ایک جگہ اس کا ہاتھ رک گیا، آنکھیں بے یقینی سے پھیلی۔ اسکرین پر شاعری کا سٹیٹس تھا، ہیلو گائز، ایور پلیڈ فار پرفیوم پر پرفیوم؟ آئی لرن دس گیم فرام مائی بھائی دی گریٹ حمزہ بھائی، اور آگے ونک ایموجی تھا اور نیچے 11 کمنٹس نظر آ رہے تھے۔ کافی کا مگ ایک طرف رکھتے اس نے کمنٹ سیکشن کھولا۔ سب سے پہلا کمنٹ انیکا کا تھا۔ مجھے یقین نہیں آتا حمزہ بھائی کوئی گیم کھیلتے ہوں گے، وہ تھوڑے بورنگ سے ہیں۔ آگے بندر نے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ حمزہ نے اس پر اینگری ریئیکٹ کیا۔ نیچے شاعری نے حمزہ کو مینشن کر رکھا تھا، حمزہ بھائی انیکا کچھ کہہ رہی ہے۔ اور بھی کمنٹس تھے مگر حمزہ نے پوسٹ کا اسکرین شاٹ لیا اور شاعری کو واٹس ایپ کیا۔ کیا ہے یہ؟ ساتھ ہی اسکرین پر شاعری کا جواب ابھرا، اسے سٹیٹس کہتے ہیں حمزہ بھائی، اور حمزہ دوسرے ہاتھ میں مگ اٹھاتا کھڑا ہوا۔ وہ اب وائس میسج بھیج رہا تھا، ڈیلیٹ کرو اسے ابھی، سوری بھائی۔ شاعری اپنے الفاظ بھی واپس نہیں لیتا۔ ساتھ ونک ایموجی تھا۔ شاعری، یو ول ریگریٹ دس۔ حمزہ نے اسے ڈرانا چاہا۔ بھائی، بھابھی کہتی ہے پچھتاوے ہم اندر سے مار دیتے ہیں، اس لیے اب میں پچھتاتا نہیں ہوں۔ وہ بھی ڈھیٹ بنا ہوا تھا۔ اوکے، سی یو سون میرے بھائی۔ اس نے آخری پیغام بھیجا اور نیٹ آف کر دیا۔ شاعری، ول ریگریٹ۔ حمزہ نے کمرے میں جاتے جیسے خود کو یاد کروایا۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ حمزہ بھی رودابہ کو ایئرپورٹ سے پک کر کے آیا تھا۔
حیا نے اس کا دروازے پر ہی استقبال کیا تھا۔ اب وہ کچن میں کھڑی کھانے کا انتظام کر رہی تھی۔ حمزہ نے اسے اچانک بلوایا تھا اور وہ اب تک شہری کی شادی کی خبر سے لائلم تھی۔ جو اس کا گلاس ختم کرتے وہ حمزہ کی طرف موڑی۔ ہاں بھائی اب بتاؤ اتنی ایمرجنسی میں کیوں بلایا مجھے؟ پھر رودابا نے کچن ونڈو سے حیا کو دیکھا جس کا رخ سٹور کی طرف تھا۔ Is there any goody news؟ وہ چہک کر بولی اور حمزہ نے مصنوعی گھورا۔ استغفر اللہ، رودابا نے کہکا لگایا اور حمزہ کے سر پر چت رسید کی۔ تنگ مت کرنا اس کو، شی از نائس لیڈی۔ حمزہ نے آنکھیں گھمائیں۔ کم آن ماسی، آئی ایم آلسو گڈ مین۔ وہ دونوں بازو رودابا کے گلے کے گرد باندھے اس کے کندھے سے سر ٹکا کر بیٹھ گیا۔ حیا نے کچن ونڈو سے ماسی بھانجے کا پیار دیکھا تو بے اختیار مسکرا دی۔ رودابا اب اس کا گال تھپک رہی تھی۔ بتاؤ پھر کیوں راتوں رات بلوایا ہے؟ حمزہ سیدھا ہو گیا اور رودابا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ ماسی، میں جانتا ہوں آپ مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں اور شہری بھی آپ کو بہت پیارا ہے، تبھی آپ شہری اور انیکا کو اکٹھے چاہتی تھی۔ وہ رکا اور ایک نظر رودابا کے چہرے پر ڈالی جو بغور اسے سن رہی تھی۔ پر ماسی، جوڑے تو آسمان پر بنتے ہیں نا، اللہ نے جس کو جس کے لیے لکھا ہے وہ اسے ہی ملے گا۔ جیسے دیکھے نا، اگر کچھ آپ کے نہیں ہے تو پوری دنیا زور لگا لے وہ آپ کو نہیں ملے گا، اگر کچھ آپ کا ہے تو پوری دنیا آپ سے چھیننا چاہے وہ نہیں چھین سکتی۔ اسی طرح اگر اللہ نے انیکا کو شہری کے لیے منتخب کیا ہوتا تو وہی ہوتا، مگر شہری سمایا کو پسند کرتا ہے۔ وہ لب کاٹتے رودابا کے تاثرات دیکھنے کو رکا۔ وہاں کچھ ایسا نہیں تھا کہ وہ چپ رہتا تو آگے بولا، اور میں نے آپ کو اس رشتے کے سلسلے میں بلایا ہے۔ وہ اپنے اور رودابا کے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا اور رودابا اس کے جھکے سر کو۔ کیا آپ رسم کے لیے شہری کی امی بن کر وہاں جائیں گی؟ وہ پریشان سا بولا اور رودابا نے اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ کیوں نہیں جاؤں گی؟ میرے بچے ہو تم لوگ، میں نہیں جاؤں گی تو کون جائے گا؟ حمزہ متنب سا انہیں دیکھنے لگا۔ آپ اس بات سے خفا ہوئی ہیں؟ رودابا نے ہاتھ ہٹایا۔ ماسی کی جان، تمہیں کیوں لگتا ہے میں خفا ہوں گی؟ جان سے حمزہ کو کچھ یاد آیا تو مسکرانا چاہتا تھا، مگر اس وقت وہ اہم موضوع لے کر بیٹھا تھا تو سر جھٹکا۔ شہری انیکا سے شادی نہیں کرنا چاہتا تو آپ کو برا نہیں لگا؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا اور رودابا نے گہری سانس اندر کھینچی۔ حمزہ ایک نرس تھی برونی ویل۔ اس نے اپنی زندگی کے 30-35 سال نرسنگ کی۔ اس کی ڈیوٹی آئی سی یو میں ہوتی تھی، جہاں اس نے اپنے کیریئر میں بے شمار لوگوں کو مرتے دیکھا اور دیکھا ہر بندہ کوئی نہ کوئی پچھتاوا لے کر مرا ہے۔ اس نے ان پچھتاووں کا بغور جائزہ لیا اور دیکھا سب کے پچھتاوے تقریباً ایک جیسے ہیں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد اس نے کتاب لکھی 5 Regrets of Dying، جس میں اس نے ان پچھتاووں کو 5 کیٹیگری میں تقسیم کیا۔ اور تمہیں پتا ہے مرنے والوں کے پچھتاووں میں سب سے بڑا پچھتاوا کیا تھا؟ وہ رک کر اسے دیکھنے لگی اور وہ بس سر ہلاتا رہا۔ تو وہ آگے بولی، بچے، ان کا پچھتاوا تھا کہ ان کو اپنی زندگی ملی پر وہ اپنی زندگی جی کر نہیں گئے، بلکہ انہوں نے دوسروں کے مطابق اپنی زندگی گزاری۔ والدین یہ چاہتے ہیں، رشتہ دار کے مطابق کامیابی انجینئرنگ میں ہے، دوست کہتے ہیں بزنس ٹھیک ہے، مطلب وہ دوسروں کو خوش کرتے کرتے خود نہ خوش مرے۔ میرا بچہ، جس کی زندگی ہے اسے اپنے مطابق زندگی گزارنے کا حق ہے، تاکہ مرتے وقت جب وہ پیچھے دیکھے تو افسردہ نہ ہو کہ یہ میں کیا کر کے گیا، بلکہ جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھے تو کہے میں دوبارہ بھی اگر پیدا ہوا تو ایسے ہی زندگی گزاروں گا، یہی فیلڈ چنوں گا، یہی دوست بناؤں گا اور اسی انسان سے شادی کروں گا۔ حیا نے کچن سے باہر دیکھا۔ رودابا کے ہاتھ اب بھی حمزہ کے ہاتھ میں تھے۔ وہ جانتی تھی کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ آخر کو رات ہی کو اس نے حمزہ کو ہمت دی تھی کہ وہ رودابا کو بلا کر سامنے بیٹھ کر بات کرے۔ رودابا ابھی بھی بول رہی تھی، حمزہ، جب ہم نے کوئی سوٹ لینا ہوتا ہے تو ہم گھنٹوں لگا کر خریدتے ہیں، گھر لاتے ہیں، بچے کو دکھاتے ہیں، اسے پسند نہ آئے تو اسے واپس کراتے ہیں یا کہتے ہیں خود ساتھ آیا کرو پھر تمہیں پسند نہیں آتا۔ حمزہ، سوٹ ایک بار 2 بار یا زیادہ سے زیادہ چند ماہ پہننا ہوتا ہے، پر بچے پارٹنر کے ساتھ ساری زندگی گزارنی ہوتی ہیں۔ اس کے لیے بھی بچے کو آگے کرنا چاہیے کہ دیکھو تم اس کے ساتھ رہ بھی لوگے یا نہیں، پر ہم ان کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، اور وہ لوگ بے وقوف ہوتے ہیں جو بچوں کے رشتوں کے پیچھے ناراضگیاں پال لیتے ہیں۔ تمہیں پتا ہے بڑے بوڑھے کہتے ہیں یہ نصیب کی بات ہوتی ہے، اس کو وجہ بنا کر اپنوں سے دور ہو جانا حماقت ہے۔ اور ماسی کی جان، رودابا نے اس کا گال چٹکی میں بھرا، میں احمق نہیں ہوں اور نہ ہی شہری کو ایسا کوئی پچھتاوا دینا چاہتی ہوں۔ حمزہ نے سر ہلایا اور دوبارہ بازو رودابا کی گردن میں ڈالتے سر اس کے سر سے جوڑ دیا۔ تھینک یو سو مچ ماسی، میں بہت پریشان تھا اس بات کو لے کر، اینڈ ناؤ آئی ایم ریلیکسڈ۔ وہ رودابا کا گال چوم رہا تھا۔ آئی لو یو۔ وہ دوبارہ اس کے کندھے تک نیچے کو سرکا۔ آئی لو یو ٹو، حیا نے شیشے کی میز پر ٹرے رکھتے ہوئے کہا۔
حمزہ نے ایک نظر ادابہ کو دیکھا اور پھر حیا کو، اور دل میں پورے ایمانی جذبے استغفار کہا، اور پھر ادابہ کے کان میں بڑبڑایا I said this for you۔ ردابہ نے اپنے مسکراہٹ دباتے حیا کو دیکھا جو اب ٹرے میں سے پلیٹس نکال کر رکھ رہی تھی۔ ویسے حمزہ، یہ جو تم نے باتیں کی ہیں ابھی، یہ تمہاری بیوی نے تو تمہیں نہیں سکھائی؟ حیا نے مسکراہٹ دبائی اور حمزہ نے منہ بنایا۔ آپ کو لگتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا؟ وہ تو برا ہی مان گیا تھا۔ تبھی شہری بیرونی دروازے سے اندر داخل ہوا اور ادابہ کو دیکھ کر چونکا۔ ہیلو بیوٹیفل لیڈی، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز۔ ہاں، اور ادابہ کے گلے لگا اور ادابہ نے اس کے گال کو چوما۔ کہاں سے آ رہے ہو آوارہ گردیاں کر کے؟ اب شہری کا کان اس کے ہاتھ میں تھا۔ ارے ماسی یار، درد ہو رہا ہے۔ وہ اپنا کان چھڑوا رہا تھا۔ آپ سب کا صحیح ہے، جس کا دل کرتا ہے تھپڑ لگا دیتا ہے، کان کھینچنے لگ جاتے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے میں سوتیلا ہوں۔ وہ جذباتی سا بولتا رودابہ کے دوسری طرف بیٹھا۔ سوتیلے تو تم ہو۔ حمزہ نے رودابہ کے اوپر سے ہاتھ گھما کر اس کے سر پر مارا اور شہری نے اس کا ہاتھ پیچھے کیا۔ رودابہ کا حیرت سے منہ کھلا۔ کس نے تھپڑ مارا ہے تمہیں؟ شہری چپ ہو گیا تو حمزہ موڈ میں سیدھا ہوا۔ حیا دوسرے صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں بتاتا ہوں ماسی۔ یہ کیا بتائے گا؟ اور شہری چلایا، بھائی نہیں پلیز۔